अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी को ऑफर की खबरों को ड्रामा बाजी करार दे दिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूं, मुज़ाकरात की राह में रोड़े अटकाऊंगा। मजीद कहा, यह सब ड्रामा बाजी है। मोहसिन नकवी ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। सबसे बड़ा तो मुखालिफ मैं हूं। मेरे मतलब कोई डाउट है आपको? मैं ना रोड़े अटकाऊं इसमें से, क्योंकि आई बिलीव इन दैट। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूं कि हो सकता है को पता नहीं कितनी रिमोट पॉसिबिलिटी हो, उसको फिर भी उसको चांस को नहीं गंवाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऑफर नहीं की जो है। ये जो है पॉसिबिलिटी, ये खुद जो है एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं। एक बंदा को जी हमें फलां बंदे ने कहा आके कि जी उसने कहा कि जी ये गवर्नमेंट आपको करने की तैयार है। आप बताएं, किसी गवर्नमेंट के बंदे का नाम लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि कुछ लोग कहते थे सड़क बनाने से तरक्की नहीं आती, ऐसे लोगों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। सड़क नहीं होगी तो तरक्की कहां से आएगी? खेत से मार्केट तक अजनास कैसे मुंतकिल होंगी? साबिक हुकूमत ने 4 साल में आपके लिए क्या किया? उन्होंने कोई नया अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं बनाया। पाकपतन में मवेशी पाल कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि मुंह खर की बीमारी इंसानों को भी होती है। पांव उठाते हैं तो मुल्क को नुकसान होता है, मुंह खोलते हैं तो गालियां निकलती हैं। ना सिर्फ जानवरों बल्कि सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं? अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी फार्म टू मार्केट रोड है, वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे? जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नजर आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। अयाज सादिक की अदम मौजूदगी की वजह से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात बानी से ताख़ीर हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि काबीना में रद्दोबदल या वुज़रा को काबीना से निकालने का फैसला मैं जारी करूंगा। इस हवाले से फिलहाल फेक न्यूज़ शेयर हो रही हैं। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ आ जाती है इस तरह की, जब कोई हुकूमत फैसला करती है तो वो फैसला हुकूमत का अनाउंस हो जाता है खुद ही। जब कोई वज़रा हटाए जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा, सोशल मीडिया तो अनाउंस नहीं करेगा यार। पाकिस्तान की शरह नमो बेहतर हो जाएगी। एशियाई बैंक ने पेशगोई कर दी। ADB की रिपोर्ट में महंगाई की शरह रवां माली साल में 10% तक रहने का इम्कान जाहिर। रिपोर्ट में कहा गया है सितंबर में महंगाई की शरह 15% रहने की पेशगोई की गई थी। पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। IMF के सितंबर में मंजूर होने वाले प्रोग्राम ने रिकवरी में अहम किरदार अदा किया है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के सितंबर में मंजूर होने वाले प्रोग्राम ने रिकवरी में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की शरह नमो बेहतर हो जाएगी, एशियाई बैंक की पेशगोई। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाजें 4 साल बाद आज से दोबारा शुरू होंगी। PIA की पेरिस के लिए परवाज आज उड़ान भरेगी। आज सुबह पहली परवाज 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेरिस के लिए रवाना होगी। फ्लाइट ऑपरेशन के इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान PIA का कहना है पेरिस की परवाजों के लिए फ्लाइट बुकिंग मुकम्मल हो गई। पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए 12:10 पर रवाना होगी। पेरिस से परवाज शाम 6 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद होगी। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाजें 4 साल बाद आज से दोबारा शुरू होंगी। PIA की पेरिस के लिए परवाज आज उड़ान भरेगी। आज सुबह पहली परवाज 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेरिस के लिए रवाना होगी। फ्लाइट ऑपरेशन के इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान PIA का कहना है पेरिस की परवाजों के लिए फ्लाइट बुकिंग मुकम्मल हो गई। पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए 12:10 पर रवाना होगी। पेरिस से परवाज शाम 6 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी।
وائی فائی ڈیوائسز کے ذریعے صارفین کی معلومات چوری ہونے کا خدشہ، وائی فائی راؤٹرز غیر محفوظ قرار دے دیے گئے۔ ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ کابینہ ڈویژن نے تمام وزارتوں، ڈویژنز، صوبائی حکومتوں کو مراسلہ لکھ دیا۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے وائی فائی کے ذریعے نیٹ ورک میں بآسانی مداخلت ہو سکتی ہے۔ راؤٹرز اپڈیٹس کے ذریعے انٹرنیٹ ٹریفک کو غیر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ وائی فائی ڈیوائسز کے ذریعے ڈائریکٹریز، فائلز کو بآسانی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایڈوائزری میں صارفین کو وائی فائی کے پیچیدہ پاس ورڈز رکھنے کی تجویز۔ ایڈوائزری میں وائی فائی کے نام، آئی ڈیز خفیہ رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اہم معلومات بچانے کے لیے گیسٹ نیٹ ورک بند کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وائی فائی غیر محفوظ قرار دیے گئے ہیں۔ ایڈوائزری میں صارفین کو وائی فائی کے پیچیدہ پاس ورڈز رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وائی فائی ڈیوائسز کے ذریعے معلومات چوری ہونے کا خدشہ، راؤٹرز غیر محفوظ قرار۔ کابینہ ڈویژن نے وزارتوں، ڈویژن، صوبائی حکومتوں کو مراسلہ لکھ دیا۔ راؤٹرز اپڈیٹس کے ذریعے انٹرنیٹ ٹریفک کو غیر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایڈوائزری میں صارفین کو وائی فائی کے پیچیدہ پاس ورڈز رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر اہم سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے۔ یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا، کس کا نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 9 مئی کے تمام ملزمان کی ایف آئی آر ایک جیسی تھی۔ سماعت کے دوران بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کیس کا بھی تذکرہ ہوا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل سے متعلق کیس کی مسلسل تیسرے روز سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے ملٹری ٹرائل کا لدم قرار دینے سے متعلق 5 رکنی بینچ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا تو آئینی بینچ نے 9 مئی کی مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا ملک میں انسانی حقوق معطل نہیں تھے پھر بھی سویلینز کو فوج کی تحویل میں دیا گیا۔ کوئی مثال دے جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر قرار دیا۔ آرٹیکل 233 کا فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرٹیکل 233 کو آرٹیکل 8(5) کی تشریح درست ثابت کرنے کے لیے چھیڑا گیا۔ آرٹیکل 233 کے تحت صدر ایمرجنسی نافذ کر کے بنیادی حقوق معطل کر سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا کس کا نہیں۔ تمام ملزمان کی ایف آئی آر تو ایک جیسی تھی۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا۔ باقی کیسز ATC عدالتوں میں یہ تفریق کیسے کی گئی؟ جسٹس مدوخیل نے پوچھا ملٹری کسٹڈی لینے کا پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ استاد دہشت گردی عدالت سے مجرم بری ہو رہا ہے، اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ سماعت کے دوران بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا بھی تذکرہ۔ جسٹس محمد علی نے ریمارکس دیے کہ کیا کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس خصوصی عدالتوں میں چل سکتا ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ سپریم کورٹ فیصلے میں ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا GHQ کراچی بیس سمیت مختلف تنصیبات پر ماضی میں دہشت گرد حملے ہوئے، ہمیں بتائیں ان حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا؟ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس عام عدالت میں چلا۔ خواجہ صاحب آپ ایک فریق کے وکیل تھے، کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین ہے جو ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے؟ آئینی بینچ نے ملزمان کو خصوصی کورٹ بھیجنے کا ڈسٹرکٹ کورٹ کا آرڈر طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی ریٹائرمنٹ میں صرف 18 دن باقی ہیں، تاہم وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کا عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ ان اہم تقرریوں کا پروسیجر کیا ہے بتا رہے ہیں ابراہیم عباسی اپنی اس رپورٹ میں۔ آئین کے مطابق ان تقرریوں کے لیے دونوں رہنماؤں کے درمیان اتفاق رائے ضروری ہے۔ اگر اتفاق نہ ہو تو معاملہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، وہاں بھی عدم اتفاق کی صورت میں کیس سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا ہے۔ آئین کے تحت نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری 45 دن میں مکمل ہونی چاہیے، لیکن تعطل کے باعث ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ موجودہ عہدیداران 26 جنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تاہم نئی تقرری تک وہ ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ ان عہدوں کے لیے سپریم کورٹ کے ججز، بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ سمیت دیگر اہل امیدوار زیر غور ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق تاخیر کی صورت میں انتخابی عمل متاثر ہو سکتا ہے، جو آئندہ عام انتخابات کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جلد مشاورت نہ ہونے کی صورت میں یہ معاملہ ایک سنگین آئینی بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان سرحدی تنازع حل کرنے کے لیے اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت داخلہ نے CDA کو وفاقی کابینہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مزید تفصیلات زمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مابین سرحدی تنازع حل، اسلام آباد کا ماسٹر پلان تبدیل کر دیا گیا۔ دارالحکومت کے کچھ حصے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں شامل، جبکہ ایک گرین ایریا کو رہائشی سیکٹرز میں تبدیل کر دیا گیا۔ نئے پلان کے مطابق H13, H14, H15 اور H17 اب CDA کے زون 1 کا حصہ نہیں۔ ان سیکٹرز کا انتظام خصوصی قواعد کے تحت ہوگا۔
کابینہ نے سری نگر ہائی وے کے ساتھ 2700 فٹ کے شمالی حصے کو گرین ایریا، بفر زون اور اداروں کی زمین کو رہائشی سیکٹرز میں تبدیل کیا ہے، جبکہ EME کالج، CM گولڑا اور دیگر فوجی تنصیبات پر مشتمل سیکٹر H14 کو راولپنڈی کی میونسپل حدود میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سری نگر ہائی وے کے 1200 فٹ وسیع رائٹ آف وے کو 400 فٹ کم کر کے 800 فٹ کر دیا گیا۔ H12 اور H13 کے درمیان 13ویں ایونیو کے رائٹ آف وے کو 600 فٹ سے کم کر کے 300 فٹ کر دیا گیا۔ H13 اور H14 کے درمیان 14ویں ایونیو کے رائٹ آف وے کے 600 فٹ، H14 اور H15 کے درمیان 15ویں ایونیو کے 600 فٹ رائٹ آف وے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پلان کے تحت ریلوے لائن کے مغربی حصے میں واقع علاقہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام ہوگا، جبکہ مشرقی حصے کو CDA کے ICT بلڈنگ کنٹرول کے قواعد کے مطابق ریگولیٹ کیا جائے گا۔ 24 نومبر کے احتجاج کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے MPA سالار کاکڑ، غلام سرور سمیت 77 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ملزمان پر تھانہ سٹی میں دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا۔ 1 لاکھ کے مچلکوں پر ملزمان کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ ملزمان پر تھانہ سٹی میں دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا۔ 24 نومبر کے احتجاج کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے MPA سالار کاکڑ، غلام سرور سمیت 77 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ملزمان پر تھانہ سٹی میں دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا۔ 1 لاکھ کے مچلکوں پر ملزمان کی ضمانت منظور کی گئی۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے، ہماری خواہش ہے کہ بجلی کا ریٹ 50 روپے کم ہو جائے۔ IMF سے کیپیٹو پاور پلانٹس پر بات چیت جاری ہے۔ 10 سے 12 روپے فی یونٹ تک بجلی سستی کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا تھا، IMF کے ساتھ کیپیٹو پاور پلانٹس پر بات چیت کر رہے ہیں اور معاملہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد حکومتی پلانٹس کے ریٹرن آن ایکویٹی کی باری آئے گی۔ خواہش ہے کہ بجلی کا ریٹ 50 روپے کم ہو جائے۔ بگاس کے 8 پلانٹس کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 16 پلانٹس کی نظر ثانی بھی کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی 4 روپے تک سستی ہو چکی ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ آئندہ 5 سے 7 سال میں کہ الیکٹرک کا 500 ارب روپے منافع مانگا جا رہا ہے، ہمارے خیال میں یہ ناجائز ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی حفیظ اللہ نیازی پر تنقید، کہا حفیظ اللہ نیازی یقیناً تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید بے بنیاد ہے۔ ان کا اپنا بیٹا حسان نیازی اپنے ماموں پر چلا گیا ہے۔ حسان نیازی کا ماموں ہمیشہ سے تشدد، دہشت گردی اور فساد کو پروموٹ کرتا رہا ہے۔ حسان نیازی کا جرم صرف فوجی وردی لہرانا نہیں بلکہ اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ حسان نیازی کا جرم اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ PTI کو سمجھنا چاہیے کہ کسی صوبے میں ان کی حکومت میں ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو صوبے کے عوام کے ذمہ دار ہیں۔ KP کے مسائل پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ریڈ لائن منصوبہ سندھ حکومت کا پروجیکٹ ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اس کو بہتر کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں، البتہ خدشہ ہے کہ بانی PTI مذاکرات کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ کورنگی کاز وے پر کام تیزی سے جاری ہے اور یہ 2 سالہ منصوبہ انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت سے 1 ماہ قبل ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ 3 ماہ بعد امدادی سامان پہنچنے پر پارا چنار کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صدر ٹریڈ یونین پارا چنار کے مطابق امدادی سامان پہنچتے ہی عوام کی قطاریں لگ گئیں۔ اشیاء خورنوش کی گاڑیاں پہنچتے ہی دیکھتے تمام سامان ختم ہو گیا۔ سماجی رہنما میر افضل خان کا کہنا ہے کہ پارا چنار میں خوراک اور دیگر اشیاء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 500 ٹرک سامان کی ضرورت ہے۔ سامان کے ساتھ ساتھ مسافر گاڑیاں بھی چلائی جائیں۔ ڈیپٹی کمشنر ضلع کرم کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے 14 نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ گزشتہ روز ضلع کرم میں 3 ماہ کے بعد امدادی سامان کی 35 گاڑیاں پہنچائی گئی تھیں۔ 10 گاڑیوں کا سامان ضلع بگن کے متاثرین کو دیا گیا تھا۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کا شاہراہ دستور، مارگلہ ایونیو اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبے کا دورہ۔ چیئرمین CDA نے مارگلہ روڈ سیکریٹریٹ سے بری امام سیکشن پر کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے کہا MPA ڈائریکٹوریٹ فوری طور پر تعمیراتی کام مکمل کرے، گرین بیلٹس اور میڈین اسٹرپس پر پھول لگائے جائیں، سیکریٹریٹ سے بری امام مارگلہ روڈ پر جدید اور خوبصورت لائٹس نصب کی جائیں۔ چیئرمین CDAO کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سری نگر ہائی وے کے دونوں انڈر پاسز کو رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاکستان سے نجی دورے پر برطانیہ آئے ہوئے DSP فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سید شبیر عباس شاہ
اور ڈاکٹر سید غلام عباس شاہ کے اعزاز میں معروف سیاسی سماجی شخصیت راجہ عاطف لطیف نے بریڈ فورڈ میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قاضی کامران کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سے نجی دورے پر برطانیہ آئے ہوئے ڈی ایس پی ایف آئی اے سید شبیر عباس شاہ اور ڈاکٹر سید غلام عباس شاہ کے اعزاز میں بریڈ فورڈ میں راجہ عاطف لطیف کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس سے گفتگو کرتے ہوئے سید شبیر عباس شاہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں برطانیہ کے اوورسیز پاکستانیوں نے جن محبتوں سے نوازا ہے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اپنے وطن سے محبت لازوال ہے، جس کی وہ قدر کرتے ہیں۔ یہاں پہ مقیم پاکستانیوں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ میزبان تقریب راجہ عاطف لطیف اور ان کی ٹیم نے سید شبیر عباس شاہ کو بریڈ فورڈ میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، سید شبیر حسین شاہ بہت قابل اور محنتی آفیسر ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ تقریب کے اختتام پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کا کیک کاٹا گیا اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ سید حسن عباس کی جانب سے بھیجی گئی سندھی شال کا تحفہ راجہ عاطف لطیف کو پیش کیا گیا۔ قاضی کامران، نمائندہ ABN نیوز، بریڈ فورڈ۔ دبئی محفل میلاد میں نامور پاکستانی ثنا خوانوں نے سما باندھ دیا۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت سے مسحور ہو گئے۔ عالمی مبلغ اسلام مفتی فاروق القادری کے روح پرور بیانات نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ دبئی سے ارشد ملک کی یہ رپورٹ۔ دبئی کے ایک مقامی ہوٹل میں خوبصورت محفل مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پورے امارات سے عاشقان مصطفیٰ نے بھرپور شرکت کی۔ محفل مصطفیٰ میں نامور ثنا خوان کے خوبصورت کلام سے حاضرین محفل محصور ہو کر رہ گئے۔ محفل مصطفیٰ میں بطور خاص شرکت کرنے والے مفتی فاروق القادری نے حمد و ثنا کے بعد سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر اور جامع بیان دیا۔ ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مفتی فاروق القادری نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ UAE کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی کی، انہیں راستے دیے، انہیں موقع فراہم کیے اور پاکستانیوں نے بڑا اچھا کام کیا اور اس ملک کو بنایا اور اس ملک کو آگے لے کر گئے۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت اور شاندار محفل میلاد ہوئی اور پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد نے اس محفل میں شرکت کی، ایسے لگ رہا تھا جیسے پیاسے ہیں اور انہیں ذکر رسول سننے کی جو تڑپ اور طلب ہے۔ اس روحانی محفل میں آرگنائزر کی طرف سے شرکائے محفل کو 3 عمرہ کے ٹکٹ دیے گئے اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد ملک، ABN نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔